बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब के केसेस आज लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन केसेस से उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब के कम से कम अस्पताल आने का रास्ता खुल सकता है, या कम से कम उनकी फैमिली के साथ मुलाकात या कोई चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। इंटरनेशनल दबाव तो पाकिस्तान के ऊपर है, और पाकिस्तान जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर मईशत खड़ी हो नहीं पा रही, पैसा बना नहीं पा रहे, बाहर से सरमायाकारी आ नहीं रही, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान के साथ आपके हालात आपको पता है, और अभी जो एक सिनेरियो बना है खलीजी ममालिक में, जब ये बहरान ख़त्म होगा तो इसके बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तो यही होनी चाहिए कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका ये पाकिस्तान से नाराज़ ना हो। पाकिस्तान को अगर इतना ही मिल जाए ना कि ये सारे ममालिक जो बड़े और तगड़े ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान ने पैसे देने हैं, ये पाकिस्तान से नाराज़ ना हो, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान किसी एक तरफ भी फ़िलहाल खड़ा नहीं हो रहा। अब इमरान खान साहब के जो दो मुकदमात हैं वो आज के दिन में लगे हुए हैं। एक जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं, और दूसरा एक डिविजनल बेंच है जिसके अंदर केसेस लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा खान ने अदालत में दरख्वास्त की हुई है कि इमरान खान साहब का जो है वो तिब्बी मुआयना, इलाज और डॉक्टरों के विज़िट्स, यानी इन सारे मामलात के हवाले से उन्होंने कहा हुआ है कि इमरान खान साहब को सहूलत फराहम की जाए जो उनका हक़ है। और साथ में उन्होंने बताया जो सूरत हाल है, अब शफा इंटरनेशनल अस्पताल में वो चाहते हैं उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि जहाँ पे करवाया जा रहा है पिम्स में, वहाँ पे इसकी स्पेशलिटी है नहीं और वहाँ पे वो सहूलतें नहीं हैं। फिर खून के टेस्ट की रिपोर्टें वो मांग रही हैं कि वो भी फराहम की जाए। तो ये तो पहली दरख्वास्त है जो इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से है। दूसरी जो है वो सरफराज डोगर, जिन जज साहब को लाया गया लाहौर से, पता नहीं 15वें नंबर से उठा के उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लाकर इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को दबा कर रखना था, उनके केसेस में उनको अंदर रखना था, और ये काम डोगर साहब बखूबी कर रहे हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस आजम खान साहब हैं दूसरे मुकदमे में। ये अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त ज़मानत जो है इसके ऊपर समाअत होगी। और तोशाखाना 2 केस जो है उसके अंदर भी दरख्वास्त गई हुई है, लेकिन अभी तक एतराज़ात में रखी गई है, वो मुकर्रर नहीं की गई। तो आप सारी सूरत हाल समझते हैं कि पाकिस्तान में तब तक कुछ भी नहीं होगा इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जब तक कि अवाम खड़ी होकर कंट्रोल अपने हाथ में ना ले, या एक शदीद तरीन अंदरूनी और बैरूनी दबाव ना बन जाए, या फिर आसिम मुनीर साहब जो हैं, क्योंकि उनका डर तो दूर हो ही नहीं रहा, उन्होंने इस्तिस्ना तक ले लिया, ताउमर वो जो है ताहयात वो बन गए फील्ड मार्शल, इस्तिस्ना भी ताहयात ले लिया। अजीबोगरीबी काम किया उन्होंने। कोई आर्मी चीफ आज तक इतना डरा हुआ नहीं था कि अब नौकरी ख़त्म होने के बाद कहीं मेरे ऊपर मुकदमे बन जाएंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। तो आसिम मुनीर साहब के साथ ये प्रॉब्लम तो है। अब आ जाए नाज़रीन इंटरनेशनल खबरों की तरफ से। अमेरिका के अंदर ना एक ब्रीफिंग दी गई है 2 घंटे की, 2 घंटे से ज़्यादा की ये ब्रीफिंग थी, और अमेरिका में ये ब्रीफिंग दी गई है अमेरिकी सेनेटर्स को। इनमें से चंद ने बाहर निकल गए, बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग थी, इन्होंने बाहर निकल के कुछ चीज़ें तो नहीं बताई, जहाँ पे ये अंडर ओथ होते हैं जो बातें नहीं बता सकते वो तो नहीं बताई, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन्होंने हिला कर रख दिया पूरी दुनिया को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के पोल खोल दिए, और अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक जो कुछ भी किया है ये सारा मामला इन्होंने सामने लाकर रख दिया है। मैं आपको सिर्फ 3 सेनेटर्स का बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग से बाहर आने के बाद। सेनेटर क्रिस मर्फी ये कहते हैं जनाब कि मैं अभी 2 घंटे की बंद कमरा खुफिया मीटिंग से आया हूँ जो जंग के बारे में थी। इसने मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाया है कि ये बिल्कुल ही एक बगैर सर पाँव के एक जंग है, यानी बेरब्त है, कोई बगैर प्लानिंग के ना इसको कोई सारा ना कोई पाँव है जो लड़ाई हो रही है। हम अपने जो हमारे मकासद थे उनमें से किसी एक मकसद को भी हासिल करने के काबिल नहीं हुए और ना कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। वाकई कोई रास्ता नहीं है कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकें, क्योंकि उनका ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में दफन है, और हम किसी भी हथियार के ज़रिए से ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि हम ज़मीनी हमला ना करें, यानी ईरान की सरजमीन पर अपनी फ़ौज जब तक हम ना उतारें। और ये ज़्यादा तबाहकुन होगा और बड़ा गैर मकबूल होगा, बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अमेरिका के अंदर, ये सेनेटर मर्फी कह रहे हैं। अब आ जाए अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल। इनका जो स्टेटमेंट है बाहर आने के बाद, इन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान में फ़ौजें भेजने जा रहा है जो बहुत ख़तरनाक है, यानी इन्होंने भी वही बात की है कि ये फ़ौज भेजने जा रहे हैं ईरान के अंदर ग्राउंड पे, और बड़ी परेशान करने वाली बात है। ये अमेरिकी हुकूमत की खुफिया इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग थी, उसके बाद ये एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। अब एक और सेनेटर उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। ये कहते हैं जंग पर 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से वापस आया हूँ। ईरान का ज़्यादातर एटमी प्रोग्राम ज़ेरे ज़मीन है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा।
ان کو بھی یہ زمینی حملے کی بات بتائے گی. یہ جو سینیٹر باہر آئے انہوں نے بتایا جی کہ اب امریکہ زمینی حملہ کر سکتا ہے. تو کیا واقعی زمینی حملہ ہو سکتا ہے؟ ایران کے سامنے جب یہ سوال آتا ہے تو ایران کی جو فوج ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم 50 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی فوجی ہماری سرزمین پہ ہیں, ذرا زمین پہ ان کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ ہو. بلکہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم تابوتوں کے اندر لاشیں بھیجنا چاہتے ہیں ان کے فوجیوں کی, ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیسے قتل عام کیا جاتا ہے. ایران تو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آ جاؤ زمین پہ. دیکھیں ایران کا پورا ملک یہ اب ایک فوج بن گیا ہے. وہ 9 کروڑ لوگوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا. آیت اللہ علی خامنئی نے جو شہادت ہے اس کو چوز کیا تھا کہ ٹھیک ہے یار میں اپنے ملک کے لیے جیوں اور اب میری موت بھی میرے ملک کے کام آئے گی. وہ شہید ہو گئے, یہ ان کے پاس چوائس تھی. انہوں نے شہادت کو گلے لگایا اور پورا ملک جو ہے وہ جنگ کے اندر اتر گیا. اور اب ایران ویسا نہیں ہے جیسا آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں مظاہرے ہو رہے تھے, چیزیں ہو رہی تھی. ایرانیوں کو اکٹھا کر دیا امریکہ اور اسرائیل کے حملے نے. حتیٰ کہ جو عرب ممالک کے اندر یا کچھ اور ممالک کے اندر ایرانیوں کو لے کر ایک شیعہ سنی کا بھی ایک ڈیوائیڈ تھا, وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا. اس کا فائدہ ہوا ایران کو, بہت فائدہ ہوا. اور اب معاملہ یہ ہے کہ زمینی فوج, تو زمین پہ کیا یہ فوج بھیج سکتے ہیں؟ مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دے یا کوئی ایک ڈرامہ کریٹ کر دے, جیسے ہالی ووڈ کی مووی ہوتی ہے کہ اچانک کسی ایسے عجیب سے علاقے کے اندر امریکی فوجیں اتریں, اسرائیلی کمانڈو اتریں اور اتر کے وہ کوئی کاروائی ڈال کے واپس چڑھ کے نکل جائے, وہ ویڈیو بن جائے اور بعد میں امریکہ رولا ڈال دے جی ہم نے تو ان کے ہتھیار تباہ کر دیے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہاں پہ ایرانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہیں گے ان کے آنے پہ. وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے ایسٹ رکھے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے اس کو زمین کے بہت سینکڑوں فٹ نیچے لے کر چلے گئے, اگر زمین کے اندر بلکہ ہزاروں فٹ وہ نیچے لے کر چلے گئے زمین میں, اپنے اساسوں کو, اپنے میزائلوں کو, اپنے ڈرونز کو اور اپنے ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو وہ کام کر رہے تھے, اگر وہ زمین کے نیچے لے گئے, انہوں نے بموں سے بچا لیا, تو کیا وہ انسانوں سے نہیں بچائیں گے؟ انہوں نے وہاں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا. یہ کہنے کے لیے بڑا آسان ہے, ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا سکتا ہے فیس سیونگ کے لیے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ کیا ایران اب ایٹمی دھماکہ کرے گا؟ اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. ایران کو جس قسم کی لڑائی کے اندر ڈال دیا گیا ہے, ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل یا امریکہ کبھی بھی اس کے اوپر اٹیک کرنے کی جرت نہ کرتے. اگر ایران کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور انہوں نے تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے ایٹم بم کا, تو جس طرح کے ان کے میزائلز ہیں اور جس طرح انہوں نے ڈیسیو کر دیا ہے ریڈارز کو یا اس سارے سسٹم کو جو امریکہ نے ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا تھا اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ میں, تو اس کے بعد یہ ڈر جاتے ہیں اور یہ کبھی بھی اٹیک نہ کرتے. تو ایران اب بڑا سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرے گا. کچھ سورسز یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران اس حوالے سے کوئی سرپرائز دے سکتا ہے. بہرحال جب وہ ہوگا تب اس کے اوپر بات کریں گے. ٹام ہاک میزائل, ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے جو سب سے بڑی چیز پڑی ہوئی ہے نا, وہ ہے معصوم بچیوں کا قتل. اور یہ بات ٹھیک ہے, ہم سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے, دنیا کے ہر انسان کو اس پہ بات کرنی چاہیے اور بار بار بات کرنی چاہیے. میں اب ایک گیا ہوا تھا, مجھے 2-3 انگریز ملے, یہاں برطانیہ کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ بھی بچیوں کا ذکر کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, اور ان میں ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. اسٹیورٹ نام تھا اس کا بندے کا, مجھے یاد ہے. وہ جب میرے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ معصوم بچیاں, تو اس کو یہ نہیں پتا تھا ان کی ایج کیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی وہ 7 سال سے 12 سال تک کی تھی. اس نے کہا ہمارے گھر میں اتنی چھوٹی بچی ہے. تو اس کے میں نے دیکھا اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو پوری دنیا کو آپ کو بتانا چاہیے کہ وہاں پہ 168 معصوم بچیوں کا قتل عام ہوا. اس کے اوپر سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے بچنے کے لیے یہ معاملہ قتل عام کا ڈال دیا ایران کے اوپر. اور جب میڈیا نے پوچھا جی وہاں پہ تو ٹام ہاک میزائل گرا, تو ٹرمپ نے کہا جی وہ تو ایران کے پاس بھی ہے. تو میں نے ذرا اس کے اوپر تھوڑا چیک کیا کہ یہ ٹام ہاک میزائل کس کے پاس ہے. ایک تو سینیٹر چک شومر جو ہے امریکہ میں, انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دیا. انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے, ایران کے پاس ٹام ہاک میزائل نہیں ہے. یہ ٹام ہاک میزائل ہے کیا؟ یہ کروز میزائل ہے ناظرین, لانگ رینج ہے, یہ 2500 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے, 1500 کلومیٹر سے لے کر, اور یہ جیٹ پاور ہے, بہت زبردست اس کے اندر پاور ہے, بہت سپیڈ ہے اس کی. سائز اس کا اتنا بڑا نہیں ہوتا, 20 فٹ کا یہ میزائل ہے. 300 پاؤنڈ تک یہ اپنے ساتھ وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے, اور یہ بحری جہازوں سے بھی اس کو فائر کیا جا سکتا ہے. رفتار بہت اچھی ہے, ایکوریسی بہت اچھی ہے. پھر یہ زیادہ بلندی پہ نہیں جاتا. جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, آ کر لگتے ہیں. یہ ایسے نہیں کرتا. یہ میزائل جو ہے یہ زمین سے کچھ زیادہ اونچا نہیں جاتا, اور یہ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ اس حوالے سے بڑا شاندار ہے. ریڈار کے اندر بھی بہت کام آتا ہے, قابو نہیں آتا. یہ نواز شریف, آپ کو یاد ہے ایک دن نواز شریف برطانیہ میں جب تھے, علاج کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو پاکستانی حکومت پہ, فوج پہ دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ٹام ہاک میزائل آ کے جو بلوچستان میں گرے تھے
جو 2 نہیں چلے تھے ان کو قابو کر لیا گیا تھا جب افغانستان پہ امریکہ بمباری کر رہا تھا. تو بعد میں ریورس انجینئرنگ کی گئی اور ٹام ہاک میزائل ٹائپ کے پاکستان نے کروز میزائل بنا لیے. تو یہ بات ٹھیک ہے, چائنا نے بڑی مدد کی تھی. امریکہ کے کچھ ڈرونز یہاں پہ پاکستان میں گر گئے تھے, کچھ میزائلز بھی گر گئے تھے جو چلے نہیں تھے, تو اس کو فوری طور پہ پاکستانیوں نے کنٹرول کر دیا تھا اور بعد میں چائنا کی مدد سے ان کی ریورس انجینئرنگ کی گئی تھی تو پاکستان نے کچھ ہتھیار بنا لیے تھے. ایران کے پاس ٹام ہاک نہیں ہے, یہ دنیا میں جن ملکوں کے پاس ہے اس میں امریکہ کے پاس ہے, برطانیہ کے پاس ہے, آسٹریلیا کے پاس ہے. ابھی جاپان کو لگا کر دیا جا رہا ہے کیونکہ چائنا سے اور شمالی کوریا سے ان کو خطرہ رہتا ہے, لہذا وہ کر رہے ہیں. بہرحال شمالی کوریا نے بھی ایک کروز میزائل کا بڑا کامیاب تجربہ کر لیا ایک دن پہلے. وہ اپنی تیاریاں ہر وقت کرتے رہتے ہیں, ان کے تو ہتھیار ہی بہت زیادہ ہو گئے. تو ناظرین, یہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اس معاملے میں. امریکہ نے کتنے ہتھیار پھونک دیے اور کتنے ہتھیار چلا دیے, اس کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں جو انٹرنیشنلی مختلف نیوز ایجنسیز نے دی ہے کہ ایران جنگ کے صرف 2 دنوں میں امریکہ نے $5.5 ارب سے زائد کے ہتھیار استعمال کیے. آپ سوچیں کتنی تباہی انہوں نے پھیلائی ہے. $5 ارب سے زائد کے ہتھیار امریکہ نے صرف 2 دن میں چلائے. کتنا بارود پھینکا انہوں نے ایران کے اوپر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس وقت ایران نے 36ویں لہر جو ہے میزائلوں کی وہ بھیجی ہے اسرائیل میں, یعنی 1 2 3 4 کر کے اب 36 تک پہنچ گیا ایران. یہ 36ویں لہر گئی ہے اور اسرائیل کے اندر بہت تباہی ہے. اسرائیل کی صورتحال کے اوپر BBC نے ایک رپورٹنگ کی ہے, یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رپورٹنگ BBC کی. یہ تل ابیب سے BBC نے رپورٹ کی ہے کہ یہاں پہ ہو کا عالم ہے, خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر, بہت خراب حالات ہیں. جزوی طور پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اسرائیل میں, دکانیں اور کاروبار بند ہے اسرائیل میں, اور یہ صورتحال عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سائرن بھی اب پراپر کام نہیں کر رہے, میزائل آتے ہیں تو سائرن کا سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں فضا میں مناظر کہ جو میزائل اب ایران کی جانب سے آتا ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام پراپر کام نہیں کر رہا. اب اسرائیل کی فضا ایسا لگتا ہے کہ ایرانی میزائلوں کے لیے کھلی ہے, ان کے ڈرونز کے لیے کھلی ہے. اس طرح کا دفاع نہیں ہے جیسا آئرن ڈوم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا. اب یہ تو BBC کا آپ کو بتایا کہ اسرائیل میں کیا صورتحال ہے. ذرا دیکھیں CNN کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے ایران کے بارے میں. ایران میں جو صورتحال ہے اس کو CNN نے رپورٹ کیا کہ وہاں کاروباری زندگی معمول کے مطابق ہے. لوگ کام کر رہے ہیں, ہوٹلوں پر کھانے کھا رہے ہیں اور سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں, چہل پہل چل رہی ہے. دیکھیں ایران کیسا ہے اور اسرائیل کیسا ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے. حالانکہ وہاں پہ بنکرز بھی نہیں ہیں. تو یہ 9 کروڑ لوگوں کو کھڑا کر دیا خامنئی نے, اور یہ اب لڑائی ایسا لگتا ہے لمبی لڑنے کے لیے. یہ قوم بھی تیار ہے, ان کی فوج بھی تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو 25-30 سال سے اس لڑائی کی تیاری کر رہے تھے. ناظرین, ایک اور خبر آئی ہے اور خبر یہ کہہ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں, آبنائے ہرمز جہاں پہ ایران نے رستہ بند کیا ہوا ہے اور دنیا کی پیٹرولیم مصنوعات وہاں سے نہیں گزر پا رہی ہیں, اس کی وجہ سے پرائس اوپر جانے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. امریکہ نے کچھ اقدامات اٹھائے, اب قیمت نیچے تو آئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی میں, جیسے اوپر گئی تھی ویسے ہی نیچے بھی آ گئی. پاکستان کی حکومت جس نے راتوں رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عوام کے لیے بڑھا دی تھی, 55 روپے, کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی. بھئی جیسے آپ نے بڑھائی تھی اب آپ کم بھی کر دیں ویسے ہی. لیکن ڈٹائی اور بے شرمی کے اندر انہوں نے PhD کیا ہوا ہے, اور ان سے بڑے بے شرم وہ ہیں جنہوں نے لا کر ان کو یہاں پہ انسٹال کر دیا, اندرونی اور بیرونی سہولت کار سارے کے سارے. تو لا کر جنہوں نے انہیں بٹھایا ہے, نہ انہیں شرم آتی ہے, نہ یہ جو آگے ہیں نہ انہیں شرم آتی ہے, اور عوام جو ہے وہ ان کو شرم دلا نہیں رہی. جس دن عوام نکلے گی تو ان کو شرم آئے گی. بہرحال اب آبنائے ہرمز کو باقاعدہ بند کرنے کے لیے ایران نے بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں پانی کے اندر. یہ پانی میں نا فلوٹ کرتے ہوئے بم ہوتے ہیں, ان کو یہ مختلف جگہ پہ بچھا دیا جاتا ہے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو ایران کے پاس اپنے, اب یہ پانی میں جب اس کو بچھا دیں گے تو کوئی بھی جہاز ان سے ٹکرائے گا تو یہ اس کی طرف جائیں گے, اس کے ساتھ لگیں گے تو وہ جہاز تباہ ہو جائے گا. اور جس جہاز پہ تیل ہوتا ہے وہ تو بہت تیزی سے چلتا ہے, بہت جلدی تباہ ہو جاتا ہے. تو ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں, اور بہت تھوڑی جگہ اس نے ایسی چھوڑی جہاں سے وہ جس کو چاہے گا اس کو گزار دے گا. تو ابھی تک ایران نے چائنا کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے بحری جہاز یہاں سے گزار سکتے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھانے کی جو کوشش کر رہی ہیں ایرانی کشتیاں, ان میں سے 10 کشتیوں کو ہم نے ڈبو دیا. ویسے بھی ٹرمپ نے گیم چک کے رکھی ہوئی ہے, ایک کامیابی ملتی ہے تو اس کو 10 سے ضرب کر کے بتاتا. لیکن پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں بھی وہ 1 2 3 4 5 7 کرتے کرتے کتنے جہاز بڑھا دیے. 6 جہازوں سے شروع ہوا, 11 جہازوں تک ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ گیا. وہ تو شکر ہے نریندر مودی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو گیا, ورنہ یہ 1100 جہاز بھی ہو جانے تھے. انڈیا کے سارے ہی جہاز ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات کے اندر تباہ کر دینے تھے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے گیم چک کے رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے.
ناظرین، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اجازت ملنے کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی کو مبارکباد پیش کی اور ان کے والد کے انتقال کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا اس وقت، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی خبر، اور یہ جناب پاکستان سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کو اجازت امریکہ نے خود دی ہے، اور پاکستان کو یہ لگتا ہے، یعنی حیرت تھی کہ یہ ان کو اجازت کیسے مل گئی۔ تو معاملہ سیدھا سا ہے اور صاف سا ہے کہ امریکہ بیک ڈور چینل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اسے اپنے کچھ ایسے انتہائی وفادار لوگ چاہیے جو ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور جس وقت مذاکرات کرنے ہوں اس وقت مذاکرات کیے جا سکیں اور اس وقت وہ لوگ کام آ سکیں۔ لہذا شہباز شریف صاحب کو اجازت ملی، لیکن اس اجازت ملنے کے باوجود شہباز شریف صاحب نے نہ تو اتنی ساری بچیوں کے قتل عام کا تذکرہ کیا اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی یا امریکہ کی مذمت کی، بلکہ شہباز شریف صاحب آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہے، اپنی پوری فیملی سمیت۔ مریم نواز نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امن کا جو نوبیل انعام ہے نا، وہ بڑا اچھا کام ہم نے کیا، وہ ہم دلوائیں گے۔ تو وہ آج بھی اسی بات کے اوپر اسی طرح قائم ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر میں بتاتا ہوں، پاکستان کا کیونکہ تذکرہ ہو رہا ہے تو پاکستان نے سعودی عرب سے پیسے مانگ لیے۔ لڑائی کے بیچ میں آپ کسی سے پیسے مانگ لینا تو بڑا معیوب لگتا ہے، یہ بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں پہلے پیسے دیں، وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو پاکستان نے ان سے جو پیسے مانگے ہیں اس کے حوالے سے حبیب اکرم صاحب نے ایک دو اور لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹائز کیا گیا ہے وہاں جو موجود پاکستانی ہیں انہیں۔ اس کو ذرا سمجھیں آپ ٹیکنیکلی، اس کا مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ جو پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ وہاں کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ان کے پیسے سعودی عرب کے بینکوں میں ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں سعودی عرب میں، ان کے پیسوں کو مبینہ طور پہ گارنٹی کے طور پہ دے دیا ہے سعودی عرب کو کہ آپ ہمیں قرضہ دے دیں اتنے سال کے لیے، یعنی $5 ارب کا آپ تیل دے دیں اور $5 ارب آپ ہمارے ڈپازٹ کر دیں، اور اس کے بدلے میں جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں، ان کے پیسے ہم آپ کے پاس ضمانت رکھوا دیتے ہیں کہ اگر ہم واپس نہ کر سکیں تو آپ ان کے پیسے ضبط کر لیجئے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں اپنے 2-4 دوستوں کو اکٹھا کروں اور کسی سے قرضہ مانگوں، اور وہ مجھے کہے جی آپ کو قرضہ تو میں دے دوں گا، گارنٹی دیں، تو میں کہوں گا جی ان تینوں کی تنخواہیں آپ گارنٹی کے طور پہ رکھ لیں، یا ان کا کاروبار آپ گارنٹی کے طور پہ رکھ لیں، اگر میں پیسے واپس نہ دے سکوں تو آپ ان کے پیسے مار لیجئے گا۔ یہ پاکستان نے کیا ہے، اس کو سیکیورٹائز کیا ہے۔ یہ ناظرین حرکتیں ہیں، یعنی اور کچھ بیچنے کے لیے بچا نہیں تو اوورسیز پاکستانیوں کی انکم داؤ پہ لگا دی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا